अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। कप्तान का अडियाला जेल के अंदर से 6 सफ़हात पर मुश्तमिल पैगाम आ चुका है। कुछ पॉइंट्स उसके आप सबके सामने आ चुके हैं, लेकिन क्योंकि ये रात गए वहां से मैसेज आया है, तो उस पैगाम के अंदर क्या है, वो डिटेल में क्या बात कर रहे हैं, किसको पिन पॉइंट कर रहे हैं और कितने दिन में हालात की खराबी या दुरुस्तगी की पेशन गोई कर रहे हैं, वो तमाम डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा किर्गिज़स्तान इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है। किर्गिज़स्तान के अंदर जो मुकामी तलबा हैं और गैर मुकामी तलबा हैं, उनके दरमियान में असल में फाइट हुई क्या है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इस वक्त निशाने के ऊपर क्यों हैं, पाकिस्तान का दफ्तर खारजा सिर्फ बयान बराए बयान देकर चुप क्यों है, वहां के सफीर ने अभी तक अपने तलबा को बचाने के लिए कोई इकदाम क्यों नहीं किए, राब्ता नंबर जारी करने से क्या मामला हल हो जाएंगे, कितने मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त ज़ेर अताब है, सोशल मीडिया पर जो वीडियोज़ जारी हुई हैं उसमें कितनी ख्वातीन स्टूडेंट्स के साथ खुदा ना ख्वास्ता रेप की ताज़ा वीडियोज़ सामने आई हैं, वो मुबैना वीडियोस असली हैं या नहीं है, इसकी डिटेल्स मैं शेयर करूंगा। और इसके साथ साथ जो मुतादिद हमारे सीनियर सहाफ़ियान हैं वो किर्गिज़स्तान के मामले के ऊपर हुकूमत को कैसे आड़े हाथों लेते हैं, इसके अलावा दो बोलती तस्वीर हैं और साथ साथ वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश ये है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। एक और रिक्वेस्ट वो ये कि आप कमेंट्स मैक्सिमम करते हैं, मज़ीद जितने कमेंट्स करेंगे ये फायरवॉल ये ब्रेक हो जाएगी किसी ना किसी पॉइंट पर आकर, और आप और हमारे दरमियान में जो रीच का मामला है वो मामला नहीं रहेगा, वो दरअसल बेहतर हो जाएगा। किर्गिज़स्तान में क्या वाक़या हुआ है टॉप स्टोरी में शामिल करता हूँ। उसके बाद इमरान खान साहब का जो अडियाला जेल से 6 सफ़हात पर मबनी पैगाम है, तो इसलिए जुड़े रहना है। सबसे पहले किर्गिज़स्तान में जो नेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और इन एक्चुअल जो पिक्चर है मैं दोनों बयान करने जा रहा हूँ। किर्गिज़स्तान में मुकामी और गैर मुकामी तलबा में हंगामा आ रही, पाकिस्तानी तलबा भी जद में आ गए। अब ये नेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान का। रात से किर्गिज़स्तान की दारुल हुकूमत बशकीक के मुकामी और गैर मुकामी तलबा में हंगामा आराई हो गई, पाकिस्तानी तलबा भी जद में आ गए। मुश्तइल किर्गिज़ तलबा ने पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल्स पर हमले कर दिए, मुतादिद तलबा के जख्मी होने की इत्तलात है। अच्छा, अब ये गैर मुसद्दका इत्तलात के मुताबिक बता रहा है कि गैर मुसद्दका इत्तलात के मुताबिक मुजाहिरीन के हमलों में 3 पाकिस्तानी तालिब इल्मों की हलाकत हो चुकी है, ताहम इन हलाकतों की सरकारी सतह पर तस्दीक नहीं हो सकी है। मुश्तइल किर्गिज़ तलबा की जानिब से पाकिस्तानी नौजवानों के हॉस्टल पर हमले करके तोड़ फोड़ की गई और पाकिस्तानी तालिबात को भी हिरासा किया जा रहा है, जिस पर पाकिस्तानी तलबा तशवीश का शिकार है। यह नेशनल मीडिया है जो बड़ा सोच समझ कर रिपोर्ट कर रहा है। अच्छा जी, जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में पाकिस्तानी तलबा ने कहा कि हॉस्टल में लड़कों और लड़कियों पर तशद्दुद किया गया है। तलबा ने पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से अदम ताउन की भी शिकायत की है। बशकीक में मेडिकल के पाकिस्तानी तालिब इल्म मोहम्मद अब्दुल्ला ने जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि झगड़ा किर्गिज़ तालिब इल्मों की जानिब से मिस्री तालिबात को हिरासा करने पर शुरू हुआ था। मोहम्मद अब्दुल्ला के मुताबिक मिस्री तलबा की जानिब से किर्गिज़ तलबा के खिलाफ रद्द अमल के बाद हंगामे टूट पड़े। किर्गिज़ तलबा बशकीक में गैर मुल्की तलबा तालबात पर हमले कर रहे हैं। बशकीक में मुश्तइल अफराद के तलबा पर तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, ताहम जियो न्यूज़ इसकी तस्दीक नहीं कर सका। इसके ऊपर हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आज़म का किर्गिज़स्तान में पाकिस्तानी और दीगर ममालिक के तलबा पर तशद्दुद पर इजहार तशवीश। अच्छा, सिर्फ मामला यहीं तक नहीं रुकता, कुछ बयानात भी सामने आए हैं। वो बयानात क्या हैं? सबसे पहले जी, किर्गिज़स्तान तलबा हंगामा आराई, हालात मामूल पर आने तक पाकिस्तानी तलबा घरों पर रहें, पाकिस्तानी सफ़ीर नहीं है वहाँ पर जो मौजूद है, उन्होंने कहा है। दफ्तर खारजा पाकिस्तान का क्या कहता है? वो कहता है किर्गिज़स्तान तलबा हंगामा आराई हुक्काम से राब्ते में है, पाकिस्तानियों की हिफाजत इंतहाई अहम है दफ्तर खारजा। उसके बाद किर्गिज़स्तान हंगामा आराई, पाकिस्तानी सफारत खाने राब्ता नंबर जारी कर दिए। उसके बाद
بشکیک سٹی داخلہ امور کا بیان جو ہے وہ سربراہ بشکیک سٹی ان کا بیان آیا. انہوں نے کہا کہ کرغزستان طلبہ ہنگامہ آرائی. سربراہ بشکیک سٹی داخلہ امور کا بیان سامنے آ گیا. 13 مئی کو ہونے والی لڑائی میں ہلاکت کی اطلاع جھوٹی ہے. سربراہ بشکیک سٹی داخلہ امور. اچھا اب میں اس کی ڈیٹیل میں چلا جاتا ہوں. ابھی آپ اگر سوشل میڈیا پر جائیں تو آپ کو حد درجہ ویڈیوز جو کہ کرغزستان میں موجود پاکستانی طلبہ ہیں انہوں نے اپلوڈ کر رکھی ہیں وہ ملیں گی. اس میں خواتین طلبہ یعنی لڑکیوں کے ساتھ بہت انتہائی افسوس کے ساتھ ریپ کی ویڈیوز بھی شامل ہیں, ان کی پٹائی, ان کو ہراساں کرنے کی ویڈیوز بھی شامل ہیں. اصل میں واقعہ کیا ہوا؟ واقعہ یہ ہوا کہ مصری ایک لڑکی تھی, میڈیکل سٹوڈنٹ تھی, اس کو چھیڑا وہاں کے مقامی طلبہ نے, اور اس سٹوڈنٹ یعنی خاتون سٹوڈنٹ یعنی مصری جو سٹوڈنٹ تھی ان کے باقی دوستوں نے مل کر احتجاج کیا تو اس کے اوپر ہنگامے پھوٹ پڑے, اور جو مقامی طلبہ تھے انہوں نے جو غیر مقامی طلبہ تھے ان کو ہراساں کرنا شروع کر دیا, چاہے وہ طلبہ تھے یا طالبات تھے. اس میں پاکستانی بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں. تو پاکستانی طلبہ کو نہ صرف مارا گیا بلکہ طالبات کو ہراساں بھی کیا گیا, اور جو انتہائی محتاط اندازے کے مطابق وہاں کے جو طلبہ رپورٹ کر رہے ہیں 23 پاکستانی سٹوڈنٹس کی ہلاکت ہو چکی ہے. اب پاکستان کے دفتر خارجہ رات گئے ایک سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے. پاکستان کا سفیر کہتا ہے کہ اپنے اپنے ہاسٹلز میں رہیں, اور بھائی ان کو ریسکیو کرنا ہے, آپ نے ان کو ریسکیو کرنا ہے, کسی بھی طرح سے ریسکیو کریں. وہاں کی مقامی جو داخلہ امور کی سربراہ ہیں ان سے رابطہ کریں. لیکن رات یہی چلتا رہا, اور اب اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر یہ ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے. اس کو شامل کرنا اس لیے ضروری تھا کہ ہر ملک کے اندر دوسرے ملک کے اندر اس ملک کا جو سٹیزن ہوتا ہے وہ پرائم پرائرٹی ہوتا ہے. پاکستان کے سٹیزن شاید چاہے وہ سعودیہ میں حج کے لیے گئے ہوئے ہیں, عمرے کے لیے گئے ہوئے ہوں, یا کہیں پڑھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں, ان کی حالت جو ہے وہ کبھی سدھر نہیں پاتی ہے. تو یہ انتہائی افسوسناک ہے. اب اگر چمپا کماری یونیفارم بدل پروگرام سے کسی کو فراغت مل گئی ہو, جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہم بس کپڑے بدل کر سوٹ نئے پہن کر اس کی ٹک ٹاک کیٹ واکس دیکھتے رہتے ہیں, اس سے اگر بدل چکے ہوں تو وہ ایک آدھ کال محترم وزیر اعظم کو بھی کھڑکا دیں, صدر مملکت کو بھی, کہ یار اللہ کا واسطہ ہے وہاں پہ اسٹوڈنٹس کی حالت کو دیکھا جائے. تو اس وقت جو سچویشن ہے والدین بڑے پریشان ہیں ان اسٹوڈنٹس کے, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ان تک رابطہ کر کے ان کو ریسکیو کیا جائے اور ان کو سیف گارڈ کیا جائے. ظاہر ہے اب لاکھوں روپے کا خرچہ ہوتا ہے یہاں سے طلبہ کو دوسرے ملک میں بھیجنے میں, ان کے ایجوکیشن کے اوپر جو اخراجات آتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں, اور پھر اس طرح کے انرسٹ کی کیفیت میں ان کو بچانا اس سے بڑا ریسکیو ہوتا ہے. تو ان کو واپس نہیں لا سکتے, تو وہاں پر کم از کم سیف گارڈ کیا جا سکتا ہے اور رابطہ نمبرز کی تعداد بھی بڑھائی جا سکتی ہے. اب آ جاتے ہیں عمران خان کا اڈیالہ جیل سے 6 صفحات پر مشتمل پیغام. بلکہ میں ایک کام کرتا ہوں, اس پیغام پر آنے سے پہلے اس کے اوپر جو رد عمل آیا ہے مختلف صحافیوں کا وہ میں شیئر کرتا ہوں. جیسے صدیق جان کہتے ہیں اس کے اوپر کہ حکومت پاکستان یا فارن آفس کا کرغزستان پر کوئی موقف آیا ہو, کچھ کیا ہو انہوں نے تو بتائیں. 25 کروڑ کے ملک کی حکومت 9 سے 5 بجے تک برائے نام کام کرتی ہے, کوسچن مارک, صدیق جان کہتے ہیں. اچھا عمران ریاض خان اس کے اوپر کہتے ہیں پاکستانی وزیر خارجہ کو فوراً کرغزستان پہنچنا چاہیے, بہت افسوسناک خبریں آ رہی ہیں. میں نے بھی ٹویٹ کیا ہوا ہے صبح سے, لیکن اس کے اوپر نہ تو کوئی فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی رسپونڈ آ رہا ہے نہ کوئی اور معاملہ ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں اس کو بڑا باریک بینی سے دیکھنا چاہیے, کیونکہ بہرحال سٹیزن تو پاکستان کا ہی ہے. اچھا جی, اب عمران خان کا اڈیالہ جیل سے 6 صفحات پر مشتمل خصوصی پیغام, اس کو ذرا غور سے سننا ہے. عمران خان کیا کہتے ہیں؟ عمران خان کہتے ہیں جنگل کے بادشاہ نے سارے نظام پر قبضہ کر رکھا ہے, یہاں وہی قانون ہے جو جنگل کا بادشاہ کہتا ہے. عمران خان: ہم نے پنجاب اسمبلی اس لیے تحلیل کی کیونکہ جنگل کا بادشاہ ہماری حکومت گرانے کی کوشش کر رہا تھا. عمران خان: مشرقی پاکستان جس کا میں گواہ ہوں. عمران خان کہتے ہیں مشرقی پاکستان جس کا میں خود گواہ ہوں, 1971 میں جب میں خود وہاں موجود تھا اور میں نے دیکھا وہ لوگ علیحدگی نہیں بلکہ اپنے حقوق چاہتے تھے, لیکن جب ان پر کریک ڈاؤن کیا گیا اور ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے گئے تو وہ علیحدگی کی طرف چلے گئے. یعنی ان کا اشارہ یہ ہے کہ اس طرح کی تحریکیں جو علیحدگی کی ہوتی ہیں وہ ظلم و جبر کے پہاڑ ٹوٹنے کے بعد جنم لیتی ہیں. عمران خان مزید کہتے ہیں مشرقی پاکستان میں ظلم اور زیادتی جعلی اور جھوٹے نظام کی وجہ سے ہوئی تھی, آج بھی اسی جعلی جھوٹے نظام سے ملک کی سالمیت کو خطرہ لاحق ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں, یہ ان کا خصوصی پیغام ہے اڈیالہ جیل سے, کچھ پوائنٹس آئے ہوں گے لیکن پورا نہیں آیا ہوگا, 6 صفحات پر مشتمل. عمران خان کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں بولنے کے لیے مکمل تیار تھا لیکن مجھے بولنے کا موقع نہیں دیا گیا. اس کیس کی کارروائی کو لائیو نشر کیا جانا چاہیے تھا, امید کرتا ہوں اگلی بار مجھے موقع دیا جائے گا کہ میں بولوں.
عمران خان یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ صرف ایک آدمی سے اس قدر خوفزدہ ہیں کہ اس کی تصویر نشر کرنے سے بھی ڈرتے ہیں. عمران خان پہنچ گئی یہ بات ان تک ساری. آگے کہتے ہیں شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی جیسے بڑے سیاستدان جیلوں میں قید ہیں. وہ اگر آج یہ کہہ دیں کہ تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں تو جیل سے نکل جائیں گے، لیکن وہ جا نہیں رہے. عمران خان مزید کہتے ہیں کہ فارم 47 والوں سے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے. نگراں وزیر اعظم کے بیان کے بعد اس حکومت کے قائم رہنے کا کیا جواز ہے؟ کاکڑ نے حنیف عباسی کو طعنہ دے کر شہباز شریف کو پیغام بھیجا. انوار الحق کاکڑ اور کمشنر راولپنڈی کے بیانات کی روشنی میں فارم 47 کی حقیقت کھلے گی تو یہ حکومت خود بخود گر جائے گی، ہمیں گرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. عمران خان نے مزید کہا کہ چیف جسٹس ایک دبنگ آدمی ہے. چیف جسٹس نے کہا بھٹو کو فیئر ٹرائل نہیں ملا. میں چیف جسٹس سے سوال کرتا ہوں کہ کیا مجھے فیئر ٹرائل دیا جا رہا ہے؟ ہم امید کرتے ہیں کہ انصاف ہوگا. عمران خان انہوں نے ڈاکٹر یاسمین راشد سے متعلق بھی بات کی ہے. عمران خان کہتے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے جس میں انہوں نے انصاف کا مطالبہ کیا ہے. میں پوچھتا ہوں کہ یاسمین راشد اور باقی خواتین کا کیا قصور ہے؟ عمران خان مزید کہتے ہیں کہ جس طرح ملک چلایا جا رہا ہے اسے ملک کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی. یہ جنگ آمریت کے خلاف جنگ چل رہی ہے. عمران خان آرمی چیف کو اپنی خط اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ ملک کے لیے لکھوں گا. وکلا کو خط تیار کرنے کی ہدایت کرنی ہے. اس خط میں بتاؤں گا کہ آزاد کشمیر میں جو ہو رہا ہے اور ملک جہاں جا رہا ہے اس پر ہمیں سوچنا پڑے گا. فوج اور لوگوں کو آمنے سامنے نہیں کیا جانا چاہیے. عمران خان مزید کہتے ہیں فوج ملک کا ایک نہایت اہم ادارہ ہے. عوام اور فوج کو آمنے سامنے کبھی نہیں آنا چاہیے، لیکن ہم آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں. عمران خان مزید کہتے ہیں بشرا بی بی کو جس طریقے سے اڈیالہ جیل میں 5 روز میں 2 سزائیں سنائی گئیں، اس مس کنڈکٹ پر جب جج ابوالحسنات ذوالقرنین اور جج قدرت اللہ کے خلاف ریفرنس دائر کریں گے. عمران خان یہ بھی کہتے ہیں کہ انصاف کی شکست ہے، نظام انصاف کی شکست ہے. اس سے عام آدمی کا انصاف سے یا نظام انصاف سے اعتماد اٹھ چکا ہے. عمران خان کہتے ہیں اس وقت ملک 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے. ایک فارم 47 والے جنہیں فارم 47 کے ذریعے جتوایا گیا اور اقتدار سونپا گیا. یہ سارا نظام جھوٹ پر مبنی ہے. اس کا واحد مقصد جھوٹ کی حفاظت کرنا ہے. یہ کس قسم کی جمہوریت ہے کہ تمام جماعتوں کو جلسوں کی اجازت ہے لیکن تحریک انصاف جلسہ نہیں کر سکتی. عمران خان ہماری گزشتہ حکومت ہو یا خیبر پختونخوا کی موجودہ حکومت، کس جگہ ہم نے جلوس جلسے کیے، انعقاد پر پابندی لگائی ہے، لیکن ہم یہاں پر کسی بھی جلسے کے لیے اجازت مانگنے جاتے ہیں تو اس پر جھوٹے مقدمات بنا دیے جاتے ہیں. عمران خان وہ کہتے ہیں جعلی فارم 47 کی پیداوار ماڈل ٹاؤن کا وہ شخص جو 100 ووٹ بھی حاصل نہ کر سکا، اسے جعلی طریقے سے ایم این اے بنا دیا گیا اور اب وہ اپنے آقاؤں کے حکم پر جسٹس بابر ستار کے خلاف بیانات دے رہا ہے. عمران خان تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ صرف ایک آدمی سے اس قدر خوفزدہ ہیں کہ اس کی تصویر نشر کرنے سے بھی ڈرتے ہیں. ہمارے لوگوں پر دباؤ ڈالتے ہوئے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں ہماری حکومتیں گرائی گئیں اور پپٹس کھڑے کر دیے گئے جن کو عوام کی کوئی حمایت حاصل نہیں ہے. جب اس طرح کی حکومتیں قائم کی جاتی ہیں تو پھر آزاد کشمیر جیسا رد عمل آتا ہے. عمران خان جنگل کے بادشاہ نے سارے نظام پر قبضہ کیا ہوا ہے. یہاں وہی قانون ہے جو جنگل کا بادشاہ کہتا ہے. عمران خان اچھا اب میں ذرا آ جاتا ہوں فیصل ووڈا صاحب کے اوپر. فیصل ووڈا صاحب سے متعلق جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے جو ممکنہ ریمارکس تھے وہ یہی تھے کہ وہ پراکسیز جو پگڑیاں اچھالنے میں ملوث ہیں ان کو نہیں چھوڑا جائے گا. تو فیصل ووڈا نے کل رات کو ایک پروگرام میں بیٹھ کر کہا کہ مجھ پر اطہر من اللہ پہلے ثابت کریں کہ میں پراکسی ہوں یا نہیں ہوں، اس کے پہلے ثبوت لائیں، اس کے بعد آگے بات ہوگی. تو میرے خیال میں انہوں نے بھی ہیڈ آن لیا ہوا ہے اور وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ والا جو کیس ہے اس میں بس تھوڑی بہت تنبیہ کر کے تھوڑا بہت معافی نامہ کروا کے اس کے بعد کیس ختم ہو جائے گا، اس سے کچھ نکلے گا نہیں. تو وہ اس قدر شور ہیں، یقیناً انہیں اس کی تمام معلومات مل چکی ہوں گی. لیکن جسٹس بابر ستار، جسٹس اطہر من اللہ کو سلام ہے، 1000% سلام ہے کہ انہوں نے اس سارے معاملے کے اندر اپنا سٹینڈ برقرار رکھا ہوا ہے. 2 بولتی تصویریں شامل کرتے ہیں. پہلی بولتی تصویر یہ ملاحظہ کیجئے گا، یہ جنگ اخبار رپورٹ کرتا ہے عمران خان صاحب کی تصویر جو جب لیک ہوئی اس کے اوپر کہ 9 مئی کے بعد عدالت کے ذریعے عمران خان خطاب نہ کر سکے. اب یہ اس کیپشن سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی ذہنیت کیا ہے. ایک طرف 25 کروڑ عوام ہے جو اپنے محبوب لیڈر کی ایک جھلک دیکھنے کو تیار ہے اور اس کی ویڈیوز اور سوشل میڈیا جو پکچرز ہیں وہ وائرل ہوتی ہیں، اور دوسری طرف اس طرح کے جملے دیے جاتے ہیں کہ عمران خان کی خواہش تھی خطاب کرنے کی، وہ خطاب نہ کر سکے. بہت افسوسناک ہے. دوسری وائرل پکچر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ مدینہ منورہ کی ہے. ایک شخص نے عمران خان کی لیٹسٹ جو اڈیالہ جیل سے لیک پکچر تھی اس کو لگا کر لوگوں میں کھجوریں بانٹ رہا ہے اس خوشی میں کہ انہوں نے اپنے مرشد کا دیدار کیا ہے. تو یہ والا فرق ہے. اس فرق کو جب تک ہم جانچیں گے نہیں کہ ملک کے حالات کیا ہیں، حالات آگے نہیں بڑھ سکتے. کرغزستان کے طلبہ کے لیے آواز اٹھائیے. ولاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجیے، بیل آئکن کیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.